नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम शुरू करेंगे मसनवी मौलाना रूम के दूसरे दफ्तर से एक तबीब और एक बूढ़े शख्स की हिकायत से। आइए जानते हैं कि ये हिकायत क्या है और हमारे लिए इसमें कौन से इस्लाही पहलू मौजूद हैं। मौलाना लिखते हैं, गुफ्त पीरे मर तबीबे रा के मन दर ज़हीरम अज़ दमागे खेशतन। यानी एक बूढ़े ने एक तबीब से कहा कि मुझे अपने दिमाग के मामले में मरोड़ लगे हुए हैं, यानी मुझे बड़ी ज़्यादा इसकी तशवीश लाहक है। गुफ्त अज़ पीरीस्त आ ज़ोफ़े दिमाग गुफ्त दर चश्मम अज़ ज़ुल्मत हसदाग। तबीब ने कहा कि ये दिमाग की कमज़ोरी बढ़ापे की वजह से है। उस बूढ़े ने कहा कि मेरी आंखों में भी अंधेरे का दाग है। गुफ्त अज़ पीरीस्त ए शह कदीम गुफ्त पुश्तम दर्द मी आरद अजीम। तबीब ने कहा कि बड़े मियाँ, ये आंखों का मसला भी बढ़ापे की वजह से है। बूढ़े ने कहा कि मेरी कमर में भी बहुत दर्द रहता है। गुफ्त अज़ पीरीस्त ए शह नज़ार गुफ्त हरचे मी खुरम नबवत गवार। तबीब ने कहा, ए कमज़ोर बूढ़े, ये भी बढ़ापे की वजह से है। बूढ़े ने कहा, जो मैं खाता हूँ वो मुझे बिल्कुल हज़म ही नहीं होता। गुफ्त ज़ोफ़े मैदा हम अज़ पीरीस्त गुफ्त वक्ते दम मरा दम गिरीस्त। तबीब ने कहा कि ये मैदे की कमज़ोरी भी बढ़ापे की वजह से है। बूढ़े ने कहा कि सांस लेते वक्त मेरा सांस भी रुकता है। गुफ्त आरे इन किताए दम बवद चूर सीधा पीरी दो सद इल्लत शवद। तबीब ने कहा कि हाँ, जब बढ़ापा आ जाता है ना तो सांस टूटने लगती है और इसके अलावा और भी सैकड़ों बीमारियां आ जाती हैं। गुफ्त पायम सुस्त शुद्ध आहराह बमानद गुफ्त के अज़ पीरीस्त दर कुंजत निशानद। बूढ़े ने कहा कि मेरे पाँव भी सुस्त हो गए हैं और चलने से आजिज़ आ गए हैं। उस तबीब ने कहा कि ये भी बढ़ापे की वजह से है जिसने तुझे गोशा नशीन कर दिया है। गुफ्त पुश्तम चूँ कमाने शुद्ध होता गुफ्त के अज़ पीरीस्त ई रंजोना। उस बूढ़े ने कहा कि मेरी कमर कमान की तरह धुरी हो गई है। जिस पर तबीब ने फिर से कहा कि ये तकलीफ़ और मुशक्क़त बढ़ापे ही की वजह से है। गुफ्त ए अहमक बरी बरदोख्ती अज़ तबीबी तो हमी अमोख्ती। उस बूढ़े ने कहा कि बेवकूफ़, तू इसी बात पर जम गया है, क्या तिब से तूने यही सीखा है? बूढ़े ने मज़ीद कहा, ए मुदम्मग अक्लत ई दानिश नदाद कि खुदा हर दर्द रा दरमा नहाद। बूढ़े ने कहा कि ए खुद परस्त, तुझे अकल ने इतनी बात भी नहीं समझाई कि खुदा ने हर दर्द का इलाज पैदा किया हुआ है। तो खरे अहमक अज़ अंदक माएगी बर ज़मी मांदा अज़ कोहता पाएगी। बूढ़े ने कहा कि तू कम इल्मी की वजह से अहमक गधा है और तू कोता कदमी की वजह से ज़मीन पर ही रह गया है। पस तबीबश गुफ्त ए उम्र तो शस्त ई गज़ब व ई खशम हम अज़ पीरीस्त। इस पर तबीब ने कहा कि ए साठे, ये गुस्सा और गज़ब भी बढ़ापे ही की वजह से है। तबीब ने मज़ीद कहा, चूँ हमा अज्जा व आज़ा शुद्ध नहीफ खेशतनदारी व सब्रत शुद्ध ज़ईफ़। क्या कहा तबीब ने कि ए बूढ़े, जब सब अज्जा और आज़ा कमज़ोर हो गए हैं तो तेरी कुव्वत ज़ब्त और सब्र भी कमज़ोर हो गया है। बर नताबत दो सुखन अजू है कुनद ताबे यक जुरा नदारत कह कुनद। तबीब ने कहा कि दो बातों को तो तू बर्दाश्त नहीं करता और हाय हाय करता है, एक घूंट बर्दाश्त नहीं कर सकता फ़ौरन क्या कर देता है। यहाँ तक कि अशार में हमें ये बात समझ आती है कि बूढ़ा जब तबीब के पास गया तो तबीब ने उसे कहा कि तेरे दिमाग का मसला, आँखों का मसला, कमर का मसला, मैदे वगैरह का मसला, सभी मसाइल बढ़ापे की वजह से हैं। लेकिन बूढ़ा उस हक बयानी पे बिगड़ गया। आगे मौलाना ये फरमाना चाह रहे हैं कि जब अंबिया औलिया मुनकिरीन को राह हक बताते हैं तो वो भी अपने नापाक बातिन की वजह से बिल्कुल इसी बूढ़े की तरह गैज़ो गज़ब में आ जाते हैं और इसके बरक्स फरमाते हैं कि अंबिया औलिया के बातिन चूँकि पाक हैं इसलिए वो ऐसे मुनकिरीन के आज़ार देने पर भी ऐसा रवैया नहीं रखते। यानी मौलाना फरमाते हैं कि सिवाय अंबिया और औलिया के सभी बद बातनों का यही रवैया होता है। क्या लिखते हैं मौलाना, जुज़ मगर पीरे कि अज़ हक अस्त मस्त
در درون او حیات طیب فرماتے ہیں کہ سبھی ایسے ہی بگڑتے ہیں سوائے اس بوڑھے کے جو خدا کا مست ہے، کیونکہ اس کے باطن میں پاکیزہ اور طیب زندگی ہے۔ آگے فرماتے ہیں از بروں پیرست و در باطن سبھی خود قیانند آ ولیو آ نبی، فرماتے ہیں کہ یہ بوڑھا بظاہر تو بوڑھا ہے لیکن حقیقت میں بچہ ہے۔ یہ کون سا بوڑھا ہے جو بچہ ہے؟ فرماتے ہیں نبی ہے یا ولی ہے۔ آگے لکھتے ہیں گر نہ پیدا اند پیش نیک و بد چیست با ایشاں خسارہ ای حسد، فرماتے ہیں کہ اگر وہ نبی یا ولی نیک و بد کے سامنے کھلے ہوئے تو نہیں ہیں، لیکن ان کمینوں کو ان سے یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ ور بدانندے جزائے رستخیز چوں زنندے خیش بر شمشیر تیز، فرماتے ہیں کہ اگر وہ قیامت کی سزا کو جانتے تو اپنے آپ کو ان تیز تلواروں پہ کیوں ڈالتے؟ فرماتے ہیں اللہ ہی جانے اس میں کیا راز ہے۔ اگر یہ انبیاء اولیاء کو نہیں جانتے تو ان کا حسد کیوں ہے، اور اگر جانتے ہیں تو پھر قیامت کی سزا سے کیوں نہیں بچتے؟ آگے فرماتے ہیں لیکن انبیاء اور اولیاء اپنے منکرین کے آزار اور حسد پر ہنستے رہتے ہیں، منکرین کی طرح بالکل بدتمیزی نہیں کرتے۔ مولانا لکھتے ہیں بر تمی خندد مبیں اورا چنا صد قیامت درون استشنہا، فرماتے ہیں کہ وہ نبی یا ولی تیرے سامنے ہنستا رہتا ہے، اس کو ایسا نہ سمجھ، اس کے باطن میں تو 100 قیامتیں چھپی ہوتی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں دوزخ و جنت ہم اجزائے اوست ہر چیز اندیشی تو آن بالائے اوست، فرماتے ہیں کہ سب دوزخ اور سب جنتیں اس کے اجزاء ہیں، اور اے منکر تو اس کے بارے میں جو بھی سوچے نا وہ ان سے بلند ہے۔ بردر ای خانہ گستاخی ز چیست گر حمید آنند کے اندر خانہ کیست، فرماتے ہیں کہ اگر وہ منکرین انبیاء اولیاء جان لیں کہ ان کے دلوں کے گھر کے اندر کون ہے تو اس گھر کے دروازے پہ گستاخی کبھی نہ کریں۔ آگے لکھتے ہیں اب لہاں تعظیم مسجد میں کنند در جفائے اہل دل جت بھی کنند، فرماتے ہیں کہ بے وقوف لوگ مسجد کی تو بہت تعظیم کرتے ہیں اور اہل دل پر ظلم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ آگے کیا لکھتے ہیں آ مجازست این حقیقت اے خراں نیست مسجد جز درون سروراں، فرماتے ہیں اے گدو وہ مسجد مجازی ہے، یہ حقیقی ہے، فرماتے ہیں پاکوں کے سینوں کے علاوہ اور کون سی مسجد ہے؟ مسجد کے اندرون اولیاست سجدہ گاہ جملاست آجا خداست، فرماتے ہیں وہ مسجد جو اولیاء کے باطن میں ہے وہ سب کی سجدہ گاہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا نور ہے۔ آگے لکھتے ہیں تا دلے مرد خدا نامت بدرد ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کرد، یعنی فرماتے ہیں کہ جب تک کسی مرد خدا کے دل کو تکلیف نہیں پہنچی خدا نے کسی قوم کو رسوا نہیں کیا۔ آگے کیا لکھتے ہیں قصد جنگ انبیاء می داشتن جسم دیدن آدمی پنداشتن، فرماتے ہیں کہ بدبختوں نے انبیاء سے لڑائی کا ارادہ کیا کیونکہ انہوں نے صرف جسم دیکھا اور صرف آدمی ہی سمجھا، یعنی وہ اللہ کے نور شر صدر کے راز کو نہیں سمجھے۔ آگے فرماتے ہیں در تو ہست اخلاق آں پیشینیاں چوں نمی ترسی کہ باشد تو ہما، فرماتے ہیں کہ اے منکر اولیاء تیرے میں بھی ان پچھلوں کے اوصاف آ گئے ہیں جو انبیاء کو نہیں مانتے تھے، تو ذرا نہیں ڈرتا کہ تو اولیاء کو نہ مان کے انہی والا ہی کام کر رہا ہے۔ مزید کیا فرماتے ہیں نہ آیدت ہر بار دلو از چاہ درست، فرماتے ہیں کہ منکر اولیاء تیرے اندر بھی ان ناشکروں کی عادت پیدا ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھ ہر بار ڈول کنویں سے درست نہیں نکلتا۔ آ نشانی ہا ہما چوں در تو ہست چوں تو از ایشائی کجا خواہی برست، فرماتے ہیں کہ جب تمام پچھلے منکرین انبیاء کی علامتیں تیرے اندر آ گئی ہیں تو انہی میں سے ہے، بچے گا کیسے؟ بوڑھے اور طبیب کی حکایت کا یہ آخری شعر تھا۔ آئیے اس میں چھپے ہوئے اسباق پر ایک نظر کرتے ہیں۔ بوڑھے کی کہانی سے مولانا انبیاء اولیاء کی تبلیغ کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جب وہ منکرین کو انبیاء اولیاء اس طبیب کی طرح حق بتاتے ہیں تو وہ بجائے حق کو تسلیم کرنے کے انبیاء اولیاء کو ہی برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مولانا ہمیں یہ سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں
کہ بد باطن حق کی مخالفت ضرور کرتے ہیں، خواہ وہ نبی کا دور پائیں یا ولی کا دور پائیں۔ دوسرا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ منکرین انبیاء اولیاء جو حق سننے پر غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں، ان کے برعکس انبیاء اولیاء ان کی بدتمیزی اور آزار پر بھی غیظ و غضب کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ بقول مولانا وہ مسکراتے رہتے ہیں اور خندہ پیشانی سے ان کے بغض و حسد اور مخالفت کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ حق کی مخالفت ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا ایک فرزند حابیل بہت صالح اور دیندار تھا، خود اس کے بھائی قابیل نے اس کو از راہ حسد قتل کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ایک عورت کو سخت دشمنی تھی، اس کی سازش سے دشمنوں نے ناقۃ اللہ کو ہلاک کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انہی کی قوم کے ایک مالدار آدمی قارون کو حسد ہوا اور اس کمبخت نے اس پاک رسول پر زنا کی تہمت بھی لگائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے حقیقی چچا ابو لہب کو شدید بغض تھا، اور ابو جہل، امیہ ابن ابی خلف وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ خلفائے راشدین کے خلاف حسد، بغض اور سازشوں کی وجہ سے 4 خلفائے راشدین میں سے 3 اصحاب رسول شہید ہوئے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک منکر حسد کی وجہ سے پیچھے پیچھے حضرت کے گالیاں دیتا جا رہا تھا اور آپ سنتے جا رہے تھے۔ وہ بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا، حتیٰ کہ آگے ایک آبادی آئی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ نے ہمیں بہت گالیاں دے لی ہیں اور میں نے سن بھی لی ہیں، اب اچھا کرو تو واپس چلے جاؤ، اس آبادی میں ہمارے کچھ عقیدت مند ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی تکلیف دیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے سر مجلس گالیاں دیں۔ مخالفت کی اس تاریخ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حق کی مخالفت ہر دور میں ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اور جتنا بڑا حق ہو اس کی مخالفت بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، اور جنت کے سرداروں پہ تو کربلا بپا ہوا کرتی ہے۔ تیسرا سبق مولانا ہمیں ان اشعار میں یہ دیتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کے مخالفین اپنی جہالت کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، وگرنہ بقول مولانا اگر وہ جان جائیں کہ انبیاء اولیاء کے سینوں میں کس کا نور ہے تو وہ کبھی گستاخی کی جرت نہ کریں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ منکرین انبیاء اولیاء پر اللہ کے پاکوں کا راز کھلا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرما رکھا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ صبغۃم ونحن لہ عابدون، یعنی اللہ کا رنگ چڑھا لو، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ حکم تو اللہ نے قرآن میں دیا، اور بخاری کی مرفوع حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے اخلاق سے متصف ہو جاؤ۔ لیکن منکرین کا دل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کسی نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا ہو سکتا ہے کوئی اللہ کے اخلاق سے متصف بھی ہو چکا ہو۔ چونکہ وہ انبیاء اولیاء کو اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں، اس لیے مخالفت کرتے ہیں۔ چوتھا سبق دیتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں کہ منکرین اولیاء کو دیکھو کہ وہ مسجد کی تو بہت تعظیم کرتے ہیں لیکن اولیاء کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کو تو اللہ تعالیٰ نے مجازن اپنا گھر فرمایا ہے، اصل اس کا گھر تو مومن کا سینہ ہے، جس میں اس کا نور شر صدر بن کے اس کا نور ہمیشہ جلوہ گر رہتا ہے۔ پھر مومن کے سینے میں اللہ کے نور کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کے سینوں میں جو نور ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کے نور کو ہی ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درختوں پتھروں نے سجدے کیے، بکریوں نے سجدے کیے، اونٹوں نے سجدے کیے، لیکن فرماتے ہیں کہ جن کو سمجھ نہیں آنی ہوتی ان کو پھر بھی نہیں آتی۔ پانچواں سبق مولانا ہمیں یہ دیتے ہیں کہ ذرا مڑ کے دیکھ لو، انسانیت کی تاریخ میں جب تک مخلوق نے کسی مرد خدا کو تکلیف نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم کو رسوا نہیں کیا۔ یعنی اللہ کے ایک نبی کو لوگوں نے تکلیف دی تو اس کی وجہ سے ساری قوم پر عذاب آ گیا، اور اس طرح بے شمار قومیں تباہ ہوئیں۔
چھٹا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ وہ پرانی قومیں انبیاء کے ساتھ جنگیں کرتی، اس کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ لوگ انبیاء کے صرف جسم دیکھتے اور انہیں اپنے جیسا بندہ شمار کرتے، جو ان کے اندر اللہ کا نور والا راز ہوتا، فرماتے ہیں وہ اس سے بالکل بے خبر ہوتے۔ ان اشعار کا 7واں سبق مولانا منکرین اولیاء کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی پچھلی قوموں کے اخلاق پیدا ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ فرماتے ہیں وہ ان 4 انعمت علیہم میں سے جن کا ذکر سورہ النساء کی آیت 69 میں ہے، پہلے گروہ کو نہیں مانتے تھے اور اس کی مخالفت کرتے تھے، تم ان انعام یافتہ لوگوں کے چوتھے گروہ یعنی صالحین کو نہیں مانتے ہو۔ مولانا کا 8واں سبق منکرین اولیاء کے لیے ان کے اس شعر میں ہے، آ نشانی ہائے ہما چوں در تو ہست چوں از تو ایشانی کجا خواہی برست، یعنی فرماتے ہیں کہ جب پچھلے انعمت علیہم میں سے پہلے کو نہ مان کے عذاب کا شکار ہوئے تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے چوتھے گروہ کو تو بھی نہیں مانتا، ان کی علامتیں تیرے اندر پیدا ہو چکی ہیں، اگر وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے تو کیسے بچ سکتا ہے؟ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے مزید ہمارے لیے کیا لیا۔ جی ناظرین ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اس کے بعد مولانا نے ایک دانا کا قصہ لکھا ہے جو جنگل میں بعض لوگوں کے پاس پہنچا اور انہیں نصیحت کی کہ تم ہاتھی کے بچوں کا گوشت نہ کھانا۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں کہ مولانا کیا لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آ شنیدی تو کہ در ہندوستان دید دانائے گروہ دوستاں، فرماتے ہیں کہ تو نے وہ قصہ سنا ہے کہ ہندوستان میں ایک عقل مند نے دوستوں کا ایک گروہ دیکھا، گرسنا ماندہ شدہ بے برگو اور می رسیدن از سفر از راہ دور۔ مولانا لکھتے ہیں کہ وہ بھوکے تھے، تھکے ہوئے تھے، بے سر و سامان تھے اور ایک لمبا سفر طے کر کے واپس آ رہے تھے۔ مہردان آئیش جو شید و بگفت خوش سلام شاں و چوں گلبن شگفت، دوست کی دانائی کی محبت میں جوش آیا، اس نے انہیں سلام کیا اور پھول کی طرح کھل گیا۔ گفت دونم کہ از تجو و از خلا جمع آمد رنجے تاں ازیں کربلا، اس نے کہا بھئی مجھے معلوم ہے کہ بھوک سے اور پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کربلا جیسی تکلیف کے باعث تمہارا دکھ زیادہ ہو رہا ہے۔ لیک اللہ اللہ اے قوم جلیل تاں نباشد خوردے تاں فرزند پیل، دوست نے کہا لیکن خدا کے لیے اے بزرگو تم ہاتھی کے بچے کو ہرگز نہ کھانا۔ پیل ہست ایسو کہ اکنو میروید پند من از جان و از دل بشنوید، دوست نے اس گروہ سے مزید کہا کہ جس سمت تم جا رہے ہو نا اس طرف ہاتھی ہیں، اس لیے میری نصیحت کو دل و جان سے سنو۔ پیل بچگانند اندر راہتاں سید ایشاں ہست بس دل خواہتاں، اس دوست نے مزید اس گروہ سے کہا کہ تمہارے راستے میں ہاتھیوں کے بچے آئیں گے اور ان کا شکار تمہیں مرغوب بھی بہت ہے۔ بس ظریفند و لطیفند وسیمی لیک مادر بود اندر کمی، وہ نہایت اس نے کہا کہ عمدہ بھی ہیں، اچھے ہیں، موٹے ہیں، لیکن ان کی ماں بھی گات میں رہتی ہے۔ یہ ہاتھی کے بچوں کے بارے میں وہ بتا رہا ہے۔ از پہ فرزند سر فرسنگ راہ او بگرد درہنین و دوست نے مزید کہا کہ وہ اپنے بچے کی خاطر سینکڑوں میل کے راستے سے روتی ہوئی اور ہائے ہائے کرتی ہوئی دوڑتی ہے۔ آتش و دودھ آئز از خرطوم او الحذر ازاں بچہ مرحوم او، دوست نے اس گروہ کو مزید بتایا کہ اس ہتھنی کی سونڈ سے آگ اور دھواں نکل رہا ہوتا ہے، اس کے بچے کو ہرگز نہ مارنا۔ اب مولانا اپنے اصلاحی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، اولیاء اطفال حق اندے پسر در حضور و غیبت آگاہ باخبر، مولانا فرماتے ہیں کہ بیٹا اولیاء اللہ کو ایسے ہی پیارے ہیں جیسے ہاتھی کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، اللہ ان کی غیبت اور حضور دونوں میں ان سے باخبر رہتے ہیں۔ غائبی می اندیش از نقصان شاں کہ او کشد کی برائے جانے شاں، مولانا فرماتے ہیں کہ اولیاء اگر کبھی غیبت میں بھی ہونا یعنی وہ بے خود نہ بھی ہوں تو ان کی یہ حالت ان کو مضر نہیں ہوتی،
اللہ تعالیٰ ان کی ہر حالت میں ان کا انتقام لیتے ہیں۔ گفت اطفال منند این اولیاء در غریبی فرد از کارو کیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اولیاء میرا ہی کنبہ ہیں اور وہ غیبت میں بھی دنیوی کاموں اور مشغولی سے خالی ہوتے ہیں۔ از برائے امتحان خار و یتیم لیک اندر سر منم یار و ندیم۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اولیاء آزمائش کے لیے بے وقت اور یتیم تو ہوتے ہیں، لیکن وہ در پردہ میرے راز والے ہیں، میرے دوست ہیں اور میرے ساتھی ہیں۔ پشت دارے جملہ اسمت ہائے من گویا ہستند خود اجزائے من۔ کیا لکھتے ہیں مولانا کہ اللہ فرماتے ہیں وہ میری تمام حفاظتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، گویا وہ میرے ہی ٹکڑے ہیں۔ ہاں وہاں ای دلک پوشان منند صد ہزار اندر ہزار و یک تنند۔ بقول مولانا اللہ فرماتے ہیں کہ خبردار خبردار، یہ گدڑی پوش میرے ہیں، اگر ایک ارب بھی ہونا تو میں اور وہ ایک ہے۔ یہ شرح صدر اور معیت کی طرف اشارہ ہے۔ آگے مولانا اپنے انداز میں اس وصال اور معیت کو سمجھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ورنہ کیا کر دے بیک چوب ہنر موسیٰ فرعون را زیر و زبر۔ یعنی بقول مولانا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ میں نہ ہوتا تو موسیٰ لکڑی کے ہنر سے فرعون کو کیسے تہو بالا کر سکتے تھے۔ یعنی بقول مولانا اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کام میرا اپنا ہی تھا۔ پھر بقول رومی قدس اللہ سرہ اللہ تعالیٰ دوسری مثال دیتے ہیں ورنہ کیا کر دے بیک نفرین بد نوح شرک و غرب را غرقاب خود۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اگر نوح علیہ السلام میں یا میرا نور نہ ہوتا تو نوح صرف بد دعا کے الفاظ سے مشرق و مغرب کو کیسے غرق کر سکتے تھے۔ آگے بقول مولانا اللہ تعالیٰ تیسری مثال دیتے ہیں برنکندے یک دعائے لوت راد شہر ہائے کافراں را المراد۔ یعنی بقول مولانا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوت علیہ السلام میں یا میرا نور نہ ہوتا تو ان کی ایک دعا کافروں کے شہروں کو کیسے اکھاڑ سکتی تھی۔ یہاں تک کہ اشعار میں مولانا نے ہمیں کچھ اسباق دیے ہیں، آئیے ان پر ایک نظر کرتے ہیں۔ قافلے والوں کو ان کے دوست نے نصیحت کی کہ اگرچہ سفر کی وجہ سے تمہیں بھوک نے بہت ستایا ہوا ہے، لیکن جس راستے سے تم جا رہے ہو نا آگے تمہیں ہاتھیوں کے بچے ملیں گے، لیکن خبردار کسی ہاتھی کے بچے کو نہ کھانا۔ اگر تم نے ہاتھی کا بچہ کھا لیا تو ان کی ماں جو گھات میں ہوتی ہے وہ سینکڑوں میلوں سے بھی دور سے بھاگتی اور روتی آئے گی اور تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اس حکایت کا پہلا سبق مولانا ہمیں یہ دیتے ہیں کہ اولیاء اطفال حقند پسر در حضور و غیبت آگاہ باخبر۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اے بیٹا غور سے سن لے، اولیاء بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی محبوب ہیں جیسے ہاتھی کو اپنا بچہ محبوب ہوتا ہے، اور وہ غیبت اور اللہ کی حضوری دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ ان سے باخبر رہتے ہیں۔ مولانا ہمیں یہاں یہ درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ منکرین اولیاء بھی اگر اولیاء کے در پہ آزار ہوں گے تو جیسے ہتھنی اپنے بچے کو ہلاک کرنے والوں کو نہیں چھوڑتی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے دوستوں کو تکلیف دینے والوں کو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور بخاری کی صحیح حدیث کا مضمون بھی یہی ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ دوسرا سبق مولانا نے ہمیں یہ دیا کہ اولیاء اپنی غیبت میں بھی کام اور مشغولی سے خالی رہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں کی توجہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے، اور یہ بھی قرآنی مضمون ہے۔ سورہ نور کی آیت 38 ہے رجال اللہ تلہیہم تجارتم ولا بیع عن ذکر اللہ الی آخرہ۔ یعنی وہ مرد ایسے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے
رزق عطا فرماتا ہے۔ تیسرا سبق ان اشعار میں مولانا یہ دیتے ہیں کہ اولیاء چونکہ باقی لوگوں کی طرح اس جہان میں آزمائش میں تو ہوتے ہیں، لیکن بقول مولانا اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو امتحان کے لیے اس جہان میں خار تو رکھتا ہوں، لیکن فرماتے ہیں لیک اندر سر منم، یعنی یہ میرے راز والے ہوتے ہیں۔ یہ شرح صدر اور معیت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی قرآنی مضمون ہے۔ قرآن میں بڑا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، اور یہ معیت کس کے لیے ہے؟ سورہ العنکبوت کی آیت 69 ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یعنی وہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو اپنی معیت سے نوازتے ہیں۔ چوتھے سبق میں بقول مولانا اللہ تعالیٰ اپنی معیت کو ثابت کرنے کے لیے 3 پیغمبروں کا ذکر فرماتے ہیں۔ بقول مولانا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام میں میرا نور نہ ہوتا یا میں نہ ہوتا تو وہ فرعون کو اپنے عصا کے ساتھ کیسے تہ و بالا کر سکتے تھے؟ یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام میں میرے ہی نور کا تصرف تھا، یہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے مشرق اور مغرب کو انسانی طاقت سے تھوڑا ہی غرق کیا تھا، بقول مولانا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میرا ہی تصرف تھا۔ پھر فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی بد دعا کے الفاظ نے کافروں کے شہر تھوڑے ہی اکھاڑے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی میرا ہی تصرف تھا۔ مولانا کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر کام کرتے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن کبھی بغیر کسی واسطے کے کرتے ہیں، اور کبھی اپنے انعام یافتہ بندوں میں تصرف فرما کے کرتے ہیں۔ بندوں میں اللہ کا تصرف ثابت کرنے کے بعد مولانا اولیاء کے گستاخوں کو خبردار کرتے ہیں کہ تم اولیاء اللہ کی غیبت کرتے ہو، ہاتھیوں سے ہی کچھ سیکھ لو۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں ہر دہارا پیل بوئے می کند، گردے میدائے ہر بشر بر می تند، یعنی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہاتھی کا بچہ کھا لینا تو ہاتھی اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کا منہ سونگھتا ہے اور ایسے انسان کے گرد چکر لگاتا ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ تا کجا یابد کبابے پورے خیش، تا زند اندر جزا صد زخم نیش۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنے بچے کے کبابوں کی خوشبو پالے اور بدلے میں 100 زخم لگائے، اس لیے بندے کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے گرد چکر لگاتا ہے اور اس کا منہ سونگھتا ہے۔ آگے کیا لیسن دیا ہے حضرت نے؟ فرماتے ہیں لہمہائے بندگان حق ہوری، غیبت ایشاں کنی کیفر بری۔ فرماتے ہیں کہ اے منکرین اولیاء، تو بھی ہر وقت اولیاء پر الزام لگاتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے، تو بھی تو اللہ کے بندوں کا گوشت ہی کھاتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے، کیسے سزا سے بچ سکتا ہے؟ آگے فرماتے ہیں ہاں کہ بویائے دہانے تاں خالق است، کہ برت جاں غیر آں کے او صادق است، یعنی فرماتے ہیں کہ خبردار، تیرے منہ کی خوشبو سونگھنے والا تو خود اللہ میاں ہے، سوائے اس کے جو سچا ہے اس سے کون جان بچا سکتا ہے؟ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہاتھی کا بچہ کھا لے، ہاتھی اس کا منہ سونگھتا ہے اور پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کھایا ہے، پھر وہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اے اولیاء کی غیبت کرنے والے، اللہ کے نبی فرما گئے ہیں کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کا گوشت کھاتا ہے تو، ہاتھی گوشت کھانے والے کا منہ سونگھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرا منہ نہیں سونگھ سکیں گے۔ آگے پھر مولانا اولیاء کی غیبت کرنے والوں کو خبردار کرنے کے لیے فرماتے ہیں وائے یا افسوسی کش بوئے گیر، باشد اندر گور منکر یا نکیر۔ فرماتے ہیں کہ اس افسوس والے پر افسوس ہے جس کی خوشبو سونگھنے والے قبر میں منکر نکیر ہوں گے۔ چند کوبد زخم ہائے گرزشاں، برسرے ہر یاجہا و مرزشاں۔ فرماتے ہیں منکر نکیر کے گرز ہر بکواسی کے سر پر اور سرین پر بہت زخم لگائیں گے۔ وقت کی کمی کے باعث میں انہی اشعار پر رکوں گا۔ مولانا ان آخری اشعار میں ان منکرین اولیاء کو خبردار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اولیاء پر الزام لگاتے ہیں اور ان کی غیبت کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ غیبت پر تو صحیح حدیث ہم تک پہنچی ہوئی ہے کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور وہ بھی جہنم میں۔
اس بات پہ ہم تمام لوگ بہت کم سوچتے ہیں، لیکن مستند احادیث نبویہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ الزام اور غیبت دونوں کی سزا جہنم ہے۔ مولانا نے یہ بات ہمیں اپنے انداز میں سمجھائی ہے کہ اگر ہاتھی کے بچے کا کوئی گوشت کھا لے تو وہ اس کا منہ سونگھ کر اس کو ہلاک کر دیتا ہے، تو انسان جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں وہ بھی اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت ہی کھاتے ہیں، اور ان کا منہ سونگھنے والا تو اللہ تعالیٰ خود ہوگا، تو کوئی شخص کیسے بچ سکے گا؟ پھر فرماتے ہیں کہ اس شخص پر افسوس ہے جس کا غیبت کرنے والا منہ منکر نکیر قبر میں سونگھیں گے۔ مزید فرمایا کہ وہ ہر غیبت کرنے والے کے سر پر اور اس کی سرین پر گرزوں سے زخم لگائیں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ حضرت نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا ہوگا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں ہاتھی کے بچوں کی حکایت کے بقیہ قصے کی طرف۔ مولانا لکھتے ہیں، گفت ناسے بن شنوید این پند من تا دلو جانے تا نہ افتد در مہن، یعنی نصیحت کرنے والے نے کہا کہ میری یہ نصیحت سن لو تاکہ تمہارا دل اور جان مشقتوں میں نہ پھنسے۔ باغ آہو برگہا کانے شوید در شکارے پیل بچگاں کم روید، نصیحت کرنے والے نے کہا کہ گھاس اور پتوں پہ قناعت کر لینا، ہاتھی کے بچوں کے شکار کرنے کے لیے ہرگز ان کے پیچھے نہ جانا۔ من بیروں کردم زگردن دام نس جز سعادت کے بود انجام فس، نصیحت کرنے والے نے مزید کہا کہ میں نے اپنی گردن سے نصیحت کا قرض اتار دیا ہے، نصیحت کا نتیجہ نیک بختی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ من بتبلیغ رسالت آمدم تا رہانم مر شمارا از ندم، نصیحت کرنے والے نے مزید کہا کہ میں رسالت ہی کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں شرمندگی سے رہائی دلا دوں۔ ہی مبادا کہ تمہیں شاں راہ زند تمہیں برگے از بی خاتاں برکند، اس نصیحت کرنے والے دوست نے مزید انہیں خبردار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لالچ تمہارا راہزن بن جائے اور پتے جتنی خوراک کا لالچ تمہاری زندگی کے درخت کو جڑ سے ہی نہ اکھاڑ دے۔ اس سے مراد یہ تھا کہ بالکل آپ نے ہاتھی کا شکار نہیں کرنا۔ این بگفت و خیر بادی کرد و رفت گشت کات و جوئے شاں در راہ زفت، مولانا فرماتے ہیں کہ اس نصیحت کرنے والے نے یہ کہا اور خدا حافظ کہہ کے چل دیا، اور ادھر ان لوگوں کے قید اور ان کی بھوک نے راستے میں زور پکڑا۔ ناگہاں دیدن بر یکے جادہ پورے فیلے فر بہے نو زادہ، اچانک انہوں نے ایک راستے پر ہاتھی کا ایک نو عمر موٹا تازہ بچہ دیکھا۔ اندر افتادن چوں گرگان مست پاک خردندش فروش شستن دست، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ مست بھیڑیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو چٹ کر گئے اور ہاتھ دھو لیے۔ آ یکے ہمراہ نہ خرد و پنداد کہ حدیث آ فقیرش بود یاد، مولانا فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں میں سے ایک نے نہ کھایا اور انہیں نصیحت کی کہ اس فقیر کی بات یاد رکھنی چاہیے تھی۔ بھائی از کبابش مانے آمد آ سخن بخت نو بخشت ترا عقل کہن، مولانا فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے تو اس بندے کی نصیحت کبابوں سے ممانعت بن گئی، پرانی عقل ہمیشہ نیا نصیبہ عنایت کرتی ہے، یعنی اس نے نہیں کھایا۔ پس بے افتادن و خفتن آ ہما و آ گرسنا چون شباں اندر رما، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھی کے بچے کے کباب کھانے والے لیٹ گئے اور سب سو گئے، اور وہ بھوکا جس نے نہیں کھایا تھا وہ گلے میں چرواہے کی طرح تھا، یعنی وہ جاگ رہا تھا۔ دید فیلے سہم ناکے در رسید اولن آمد سوئے حارس دوید، جاگنے والے شخص نے دیکھا کہ ایک خوفناک ہاتھی آن پہنچا اور پہلے اسی نگہبان کی طرف دوڑا۔ بوئے می کرد آ دہانشرا سے بار ہیچ بوئے ازون آمد ناگوار، ہاتھی نے اس کے منہ کو 3 دفعہ سونگا، وہ تو جاگ رہا ہے، اور اسے کوئی ناگوار بو نہ آئی، اس نے کھایا جو نہیں کچھ۔ چند بارے گردے او گشت و برفت مر اورا نایا زرد آ شاہ پیل زفت، مولانا فرماتے ہیں کہ اس ہاتھی نے چند بار اس جاگنے والے کے گرد چکر لگائے لیکن اس کو نہیں ستایا اور چلا گیا۔ پس لبے ہر خفتہ را بوئے کرد بوئے می آید اورا ازاں خفتہ مرد، آگے مولانا لکھتے ہیں کہ اس طرح ہاتھی نے ہر سوئے ہوئے کے ہونٹوں کو سونگا اور اس کو ان سوئے ہوئے لوگوں سے بو آئی کہ از کباب پیل زادہ خوردہ بود بردرانید و بکشتش زود، چونکہ انہوں نے ہاتھی کے بچے کے کباب کھائے ہوئے تھے، ہاتھی نے ان کو پھاڑ دیا اور مار ڈالا۔ درزماں او یک بیکرا ارزاں گرو می درانید و نبودش ازاں شکو، مولانا فرماتے ہیں
کہ ہاتھی نے فوراً اس گروہ میں سے ایک ایک کو پھاڑ ڈالا اور اسے بالکل کوئی خوف خطرہ تھا ہی نہیں۔ مولانا آپ اپنے اصلاحی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، خورندہ خون خلق از راہ بگرد تا نیارد خون اے شانت نبرد۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اے مخلوق کا خون پینے والے ابھی بھی واپس لوٹ آ، تاکہ ان کا خون تیرے لیے کوئی مارکا نہ پیدا کر دے۔ مال ایشاں خون ایشاں داں یقین زاں کے مال از زور آئے در یمی۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مال کو ان کا خون سمجھ، اس لیے کہ مال زور سے ہاتھ میں آتا ہے۔ مادرے یہاں فیل بچگاں کیں کشد فیل بچہ خارا را کیفر کشد۔ فرماتے ہیں کہ ہاتھی کے بچوں کی ماں بدلہ لے لیتی ہے اور ہاتھی کا بچہ کھانے والے کو بدلے میں مار ڈالتی ہے۔ فیل بچہ میخوری اے پارا خار ہم برارد خسم فیل از تو دمار۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اے رشوت خور، تو بھی ہاتھی کا بچہ کھاتا ہے، ہاتھی کا محافظ تجھے برباد کر کے رکھ دے گا۔ آگے کیا لکھتے ہیں، بوئے رسوا کرد مکر اندیشرا پیل داند بوئے بچہ خیشرا۔ فرماتے ہیں کہ مکر کرنے والے کو بو نے رسوا کر دیا، ہاتھی اپنے بچے کی خوشبو پہچانتا ہے۔ آگے مولانا ہر طرح کے گناہ گاروں کو اور مکر کرنے والوں کو خبردار کرتے ہیں کہ اللہ رسول بھی اور آسمان والے بھی ہمارے گناہ کی بدبوؤں کو سونگھ لیتے ہیں، خبردار ہو جاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں مولانا، آنکھ یا بدبو حق را از یمن چون یا بدبو باطل را زمن۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو یمن سے اللہ کی خوشبو سونگھ لیتے تھے وہ میرے باطل کی بو میرے سے نہیں سونگھ سکتے۔ آگے کیا لکھتے ہیں، مصطفیٰ چون بوئے برد از راہ دور چون یابد از دہان ما بخور۔ یعنی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دور دراز علاقے سے بو محسوس کر لی تو ہمارے منہ کی بو کیوں نہیں سونگیں گے۔ آگے بڑی خاص بات فرماتے ہیں، ہم بیابد لیک پوشانت زما بوئے نیکو بد برآیت برسما۔ مولانا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بو محسوس کرتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں۔ بابا جی اچھی اور بری بو آسمانوں تک پہنچتی ہے، تو نیچے داؤ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، تو ہمیں خسپی و بوئے یہاں حرام می زنت بر آسمان سبز فام۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تو نیچے سو رہا ہوتا ہے اور اس حرام کی بو نیلگوں آسمان پہ جا پہنچتی ہے۔ ہم رہے انفاس زشت می شود تاب بو گی رانے گردوں می رود۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ بو تیری بری سانسوں کے ساتھ مل جاتی ہے، یہاں تک کہ آسمان کے سارے خوشبو سونگنے والوں تک جا پہنچتی ہے۔ تو نے اللہ اور رسول کو نیچے زمین پہ داو لگایا ہوتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، بوئے کبرو بوئے خشمو بوئے آس در سخن گفتن بآیت چون پیاز۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ارے احمق، تکبر کی بو، غصے کی بو اور حرص کی بو پیاز کی طرح تیری بات کرنے سے شروع ہو جاتی ہے۔ گرخوری سوگند من کہ خوردام از پیاز و سیر تقوی کردام۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تو قسم بھی کھا لینا کہ میں نے پیاز اور لہسن کب کھایا ہے، میں تو پیاز اور لہسن سے پرہیز کرتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں، آ دمت سوگند غم ماضی کند بر دماغے ہم نشینہ بر زند۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت تیری قسم بھی چگلی کھاتی ہے اور ساتھیوں کے دماغوں سے ٹکراتی ہے، کیونکہ تیری باتوں سے پہلے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، ان اشعار میں مولانا نے ہمارے لیے بہت سے اسباق چھوڑے ہیں، آئیے ان پر ایک نظر کرتے ہیں۔ اس حصے کے اشعار میں پہلا سبق اس نصیحت کرنے والے کی زبانی ہمیں اس وقت ملتا ہے جب اس نے قافلے والوں سے کہا کہ میں نے تمہیں نصیحت کر دی ہے کہ ہاتھی کا بچہ نہ کھانا، اور ساتھ ہی کہا کہ میں نصیحت تبلیغ رسالت کے کام کے لیے کرتا ہوں، اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتا۔ اس سے یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ اولیاء انبیاء ہی کی تبلیغ کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کی تبلیغ مخلوق کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، ان کے اپنے فائدے کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تو پہلے بلیسڈ ہوتے ہیں۔ دوسرا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ سب نے ہاتھی کے بچے کے کباب کھا لیے لیکن ایک نے کباب بھی نہ کھائے اور دوسروں کو منع بھی کرتا رہا۔ یہ معاملہ بھی انبیاء اولیاء کی تبلیغ ہی کی ایک مثال ہے، جن پر اکثریت کان نہیں دھرتی، کوئی ایک آدھا ان کی بات سن لیتا ہے اور وہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ تیسرا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ ہاتھی نے آ کر سب کے منہ سونگے، پھر باقی سب کو ہلاک کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا جس نے اس کے بچے کے کباب نہیں کھائے تھے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص گناہ سے بھی بچے اور باقیوں کو بھی روکے، اللہ کے عذاب سے صرف وہی بچے گا۔
اور ایسا پچھلی قوموں کے عذابوں کی صورت میں ہم نے جانا بھی ہے۔ چوتھا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ اے مخلوق کا خون پینے والو، تم نے بھی لوگوں کا مال کھایا ہے، اس مال کو خون سمجھو، اور فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھی کے بچے کی ماں بدلہ لے لیتی ہے تو نے تو اللہ کے کنبے سے لوگوں کے خون بھی کیے ہیں اور ان کے خون پیے بھی ہیں، اس کے بدلے سے کیسے بچو گے؟ پانچواں سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ مجھے یمن سے بوئے رحمان آتی ہے، وہاں پہ میرا نور شر صدر والا اویس ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جو دور دراز سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے نور کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں، وہ ہمارے برے اعمال کی بدبو نہیں سونگھ سکتے۔ چھٹا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں ہم بیا بدلیگ پوشانت زما، یعنی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اعمال کی خوشبو پاتے ہیں لیکن اسے ہم سے چھپاتے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما گئے، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ یہ مضمون مسند بزار کی جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 308 پر حدیث نمبر 1925 میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث جمع الفوائد، جامع الصغیر، کنز الامال، فتاوی رضوی وغیرہ میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام امت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ اچھے ہوں تو سرکار اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ اعمال برے ہوں تو آپ نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ ساتواں سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے برے اعمال کی بدبو آسمانوں تک پہنچتی ہے، اور اللہ جس جس عرشی کو بھی چاہتے ہیں وہ بھی ہماری اس بدبو سے خبردار ہو جاتا ہے۔ آٹھواں سبق مولانا ہمیں یہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے برے اعمال کو چھپاتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی یہ بدبو پیاز اور لہسن کی طرح ہے، جس کو کھانے والا جتنا بھی چھپائے چھپا نہیں سکتا، بے شک اس پہ وہ قسم کھا لے، جیسے پیاز اور لہسن کی بدبو ظاہر ہو جاتی ہے، اسی طرح ہمارے برے اعمال کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ تک ضرور پہنچتی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔